अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम डिस्कस करने लगे हैं पीडीएम का मौक़िफ़ बिल आखिर हार गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जीत गया। जी, और वो कैसे? वो यूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब रह जुदा हुई पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से, पीडीएम से, उसमें मेन इशू, मेन जो मुद्दा था वो असम्बलियों से इस्तीफों का था। सारी पीडीएम जो है वो इस बात पे यकज़बान थी कि असम्बलियों से इस्तीफा दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझ रही थी, वो समझती थी कि नहीं, इस्तीफे देना हल नहीं है। तो यहां से रहें जुदा हुई। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हर उस शख्स को जो थोड़ा सा भी सियासत से वाबस्ता है या सियासत का स्टूडेंट है, उसका तालिब है, वो जानता है, वो समझता है कि पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही बनाई थी। और इसका मेन मकसद, इसका मेन मुद्दा ये था कि पाकिस्तान जो ये तबाही के बहरानों से गुजर रहा है, ये जो सिलेक्टेड रजीम, ये जो हाइब्रिड रजीम ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर रही है, जो अवाम का इस्तेसाल हो रहा है, उसके लिए तमाम पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके एक प्लेटफार्म पे उनको प्रोवाइड किया जाए और फिर उसकी मनसूबाबंदी की जाए कि किस तरीके से हाइब्रिड रजीम का, ये सिलेक्टेड का मुकाबला किया जा सकता है। और उसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया था पीडीएम को, वो इन हाउस चेंज था। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उस टाइम, उस वक्त की बात समझ नहीं आई। और आज की बात है, आज की बात है, जियो टीवी पे मैंने देखा, ये भी चल रही थी और बाकी मेन स्ट्रीम पे भी ये खबर थी कि मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह के बने, वो अब कायल हो गए हैं और वो कहते हैं कि वाकई इस्तीफे देना ऑप्शन नहीं है। और यही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने की थी और बिलावल की दूरअंदेशी, हिकमत उनकी जीती। मौलाना फजल रहमान जैसे गोरख और सीजन सियासतदान, नवाज शरीफ जैसे 3 मरतबा वजीर आजम रह जाने वाला सियासतदान, और वो मरियम नवाज या इस तरह की और जितने भी लीडरशिप जिनकी एजेस, उम्रें बहुत ज़्यादा है बिलावल भुट्टो से, वो तो नौजवान है, 33-34 साल का नौजवान है, ठीक। वो उसने बता दिया कि लीडर कौन होता है। हम इनको सियासतदान मानते हैं, लीडर नहीं। लीडर जो है वो खुद बताता है। और आज आप खुद देख ले कि बिलावल भुट्टो जरदारी का वो मौक़िफ़, बिलावल भुट्टो का बयानिया जीत गया, पीडीएम हार गई। और उस टाइम अगर अना बनाते, देखें वक्त तो ज़ाया हो गया ना, देर आयत दुरुस्त आयत, ठीक है, लेकिन वक्त तो ज़ाया हो गया। अब वो जो साल पहले की बात थी, अगर उस टाइम ऑप्शन पे ज़ेर गौर होता तो आज अवाम की ये मिनी बजट, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी ना जाती, ये मिनी बजट ना आता, और पाकिस्तान ये IMF और वो भारत के ज़रिए जो है, भारत जो है वो IMF के ज़रिए पाकिस्तान को ना चला रहा होता। जी, वो मैंने इस पे वीडियो भी की थी कि किस तरीके से एक भारतीय नौयाद पाकिस्तान को IMF में बैठ के मॉनिटर कर रही है और वो बताती है कि किस चीज़ पे टैक्स लगना है, किस चीज़ पे नहीं लगना। ये बच्चों का दूध वाला फार्मूला जो दूध है, वो तो अब हर माह हर घर की वो ज़रूरत बन चुका है, उस पे भी इन्होंने दूध पे भी टैक्स लगाया। और किस चीज़ पे, किस चीज़ की, अभी तो मुशीर ख़जाना कह रहे थे नमक पे भी टैक्स लगेगा। मैंने कहा ये भी बात सुन ली गई अवाम की। अवाम यही कहती थी, खान साहब आपने चीनी पे नोटिस लिया, चीनी जो है वो आवाम की पहुंच से दूर हुई, अद्वियात का लिया वो भी पहुंच से दूर हुई, गैस से लिया वो भी पहुंच से दूर हुई, बिजली का लिया वो भी पहुंच से दूर हुई, पेट्रोल का लिया वो भी पहुंच से दूर हुआ। तो अवाम ने ये बिनती की, खान साहब एक नमक रह जाता है और ज़्यादा नमक खाने की वजह से अवाम हाइपर टेंशन का शिकार है, तो खुदारा इस पर भी नोटिस ले लो ताकि ये भी अवाम की पहुंच से दूर हो जाए। तो पाकिस्तानियों, आपकी बात सुन ली है वज़ीर आज़म ने, और अब ये नमक भी महंगा होने जा रहा है। जो सदियों से महंगा नमक, हम अपना नमक है, सस्ता तरीन पाकिस्तान की जितने भी फूड आइटम है, सबसे सस्ती चीज़ ये नमक है। और अब नमक, माचिस, मिर्च, मिसाले पे भी हैवी टैक्सेस लगने लगे हैं। जी, अब पता चलेगा। तो बहरहाल
میں کہہ رہا تھا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ وقت ضائع نہ کرتی، اور اس ٹائم اگر بلاول بھٹو کی بات مان لی جاتی تو ان ہاؤس چینج آ چکی ہوتی۔ جی دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو کیلکولیٹ کر کے اور پریکٹیکل بتایا کہ ان ہاؤس چینج، ان ہاؤس تبدیلی کیسے ممکن ہے۔ دیکھیں، جب یوں تو سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں، کسی بھی سینیٹر کا الیکشن عام روٹین کی بات ہے، ہوتے رہتے ہیں، پاکستان میں ہمیشہ ہوئے، لیکن آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، عوام نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ وہ مومنٹم بنا جب یوسف زاں گیلانی، یار ایک سینٹ کی سیٹ تھی نا، ایک سینیٹر منتخب ہونا تھا، تو کس طریقے سے الیکشن کا ایک مومنٹم بن گیا تھا، اور پھر دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان یوسف زاں گیلانی سینیٹر بنے اور پھر چیئرمین سینٹ بھی بنے۔ لیکن اگرچہ چیئرمین سینٹ کا ایشو جو ہے وہ کورٹ آف لا میں موجود ہے، اور اس پہ دھاندلی ہوئی، جو یوسف زاں گیلانی کے ووٹ تھے ان کو مسترد کیا گیا جان بوجھ کر، اور ان کو چیئرمین سینٹ نہیں بننے دیا گیا، لیکن کورٹ آف لا وہ ڈیسائیڈ کرے گی واٹ ایور جو بھی ہوگا۔ میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ان کا جو الیکشن کا مومنٹم ہے وہ کیسے بنا، اور یہی چیز پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف زاں گیلانی کے ذریعے زہر کی بتلائی، دکھائی، پریکٹیکل کر کے دکھلائی پی ڈی ایم کو کہ بھئی اگر یہ گیلانی چیئرمین سینٹ بن سکتا ہے تو ہم اپنا وزیر اعظم بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ٹائم جو فارمولہ دیا تھا، یاد ہو جب چیئرمین سینٹ والی یہ یوسف زاں گیلانی کے سینیٹر بنانے والی وہ جو ایک ترتیب تھی وہ مکمل ہوئی، پایا تکمیل تک پہنچی، تو ویری نیکسٹ ڈے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ لاہور گئے، لاہور میں انہوں نے کاف لیگ سے ملاقاتیں کیں، باقی دوستوں سے ملاقاتیں کیں، اور پھر انہوں نے ایک فارمولہ دیا کہ پہلے تبدیلی جو ہے اس کو گھر کیسے بھیجیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ لاہور سے ہم آغاز کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ وزارت اعلیٰ جو ہے، کیونکہ لاہور میں اس ٹائم بھی یا پنجاب اسمبلی میں اس ٹائم بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکثریت میں ہے، وہ اکثریت میں ہے۔ اگر دیگر اتحادی جماعتیں ملا لی جائیں اور کوئی اتحادی جماعت، دیکھیں توڑ موڑ تو ہوتا رہتا ہے نا، پی ٹی آئی سے نکل کے اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی ہے تو وہاں پہ عثمان بزدار کی حکومت مزید نہ چل دے پاتی، اور یہ چیز پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام چیزیں طے کر لی تھیں، اور اس کے لیے تمام یعنی کہ جو ورک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا، لیکن ایٹ دی اینڈ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ اس پرپوزل پہ ایگری نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری نے مریم کو سائیڈ پہ بھی کیا، اور آپ کے سامنے ہے بہرحال۔ اچھا، پھر مولانا فضل الرحمان گردان ایک مہینہ پہلے تک وہ استعفیٰ کی گردان جو ہے وہ الاپتے رہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بلاول ٹھیک تھا اور ہم غلط تھے۔ اور بھائی یہ بات آپ کو پہلے کیوں نہیں سمجھ آئی؟ میں تو پھر یہی آپ کو مان سکتا ہوں، یا تو آپ کے پرسنل انٹرسٹ تھے، یا پھر آپ میں وہ کوالٹی، وہ لیڈرشپ، وہ دور اندیشی، وہ حکمت، وہ وزڈم نہیں ہے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری میں ہے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، حقیقت میں یہ پاکستان کی عوام کی خوش قسمتی ہے، واٹ ایور جو بھی میڈیا پرسیپشن بنتی رہے، آپ نے اس پہ نہیں جانا۔ زمینی حقائق ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، میڈیا میں لگی چھپی خبروں سے پرسیپشن کچھ اور ہوتی ہے، حقائق کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور یہ خوبی رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ ہر عہد کے اندر ہمیں ایک بھٹو ملتا رہا۔ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو گئے تو بی بی شہید بھٹو کی صورت میں موجود رہی، اور اس نے کس طریقے سے آپ کی اس سٹرگل موجود ہے، اور کس طریقے سے اس نے عوامی راج کے لیے کوششیں کی، جد و جہد کی، سٹرگل کی، اور پھر سٹرگل میں وہ بھی اپنے بابا کی طرح جو ہے وہ شہید ہو گئی۔ اور پھر آج کا عصر حاضر کا بھٹو جو ہے وہ بلاول ہے، اس نے ثابت کیا۔ دیکھیں یہ سیزنڈ سیاستدان ہے نا، مولانا فضل الرحمان، بڑا ایک نام ہے ان کا، اور سیاست کے اندر بڑا انہوں نے وقت بتایا، اپنے ابا سے انہوں نے زانو تلمذ طے کیے، شاگردی حاصل کی، ٹھیک ہے، مولوی مفتی محمود سے، ٹھیک، اور پھر سیزنڈ سیاستدان کہلائے، اور پاکستان کے سب سے سمجھدار سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، اور نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا، لیکن ایٹ دی اینڈ اب وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ بلاول ٹھیک تھا۔ وہ بابا اس ٹائم آپ نے بات کیوں نہیں مانی؟ اس ٹائم مانتے تو آج حالات یہ نہ ہوتے، اور اب بھی دیر نہیں ہوئی،
اب بھی دیر نہیں ہوئی. دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہی آپ کو اکٹھا کیا تھا نا. نواز شریف تو پہلے بولتا نہیں تھا بابا, یہ جب سے لندن گیا تھا بولتا تھا نہیں بولتا تھا بھائی. اب اٹھا کے دیکھ لو, جب یہ پی ڈی ایم بنا تو پھر ہم نے اس کو بولتے دیکھا نا. اس کا وہ زبان بندی کس نے ختم کرائی؟ یہ خود چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس کی زبان بندی ختم کرائی تھی. پھر ایک دم جی وہ انقلابی لیڈر بن گیا, ہمیں آج یہ کر دیں گے جی, وہ جیسا ایک بھڑکے دیکھا نا. پھر اس کی زبان بندی پی ڈی ایم سے پہلے تو اس کی زبان بھی بند تھی. یہ یہاں پہ جو ایگریمنٹ کر کے گیا تھا, جس نے اس کو کلچ پلیٹوں کے لیے باہر بھجوایا تھا, یہ اس سے مجبور تھا. یہ بولتا بھی نہیں تھا, لندن میں ٹویٹ تک نہیں تھا. پھر جب پی ڈی ایم بنتا ہے تو اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بن جاتا ہے, پھر ٹویٹ بھی داغے جاتے ہیں. پھر پی ڈی ایم کی کوئی بھی کانفرنس ہو, کوئی بھی میٹنگ ہو, اس میں جو ہے اس کا ٹیلی کانفرنس کے ذریعے اس کا بیان بھی جو ہے وہ چلتا تھا. اور یہ فوج کو بھی اپنے طور پہ رگڑا دے رہا تھا اس ٹائم, لیکن وہ شاید بارگیننگ چپ کے طور پہ اس کی باتیں تھی. تو پھر جب پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو ایک پرپوزل دیا کہ ہم اس طریقے سے اس تبدیلی سے عوام کا جان چھڑا سکتے ہیں, لیکن یہ اس ٹائم اس پہ ایگری نہیں ہوئے. اور یہ چاہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے بھی, قومی اسمبلی سے تھے, سندھ میں بھی بھئی یہ حکومت چھوڑ دے. وہاں سے اب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کیا رہ جاتا؟ ان کو تو سمجھ تھی بھائی ان کی گیم ہی غلط ہے. دیکھیں استعفے والا جو ڈراپ سین ہے وہ آپ نے دیکھا تھا نا. یہی تحریک انصاف والے آئے تھے نا. مجھے نہیں سمجھ آتی مولانا فضل الرحمان کی, آپ کو استعفوں کی پڑی ہوئی تھی. آپ ایک دن پریکٹیکلی آپ دیکھ چکے تھے کہ جب عمران خان جو ہے وہ استعفے لے کے آیا تھا پارلیمنٹ کے سامنے, 126 دن یہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھا رہا, تو ان استعفوں سے کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا بابا. اور یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو سمجھائی نہیں, آپ کی رٹ تھی استعفیٰ استعفیٰ استعفیٰ. اب آپ کہتے ہو کہ نہیں جی وہ سوری جی ہمیں نہیں تھا, بلاول ٹھیک تھا. اور بھائی بلاول ٹھیک تھا اور ہے, کیوں؟ وہ شہیدوں کا وارث ہے. وہ اس کے اندر جو خون ہے نا وہ لیڈرشپ والا خون ہے, وہ لیگیسی کا مالک ہے. حقیقت میں یہ لیگیسی ہر کسی کے نہیں ہوتی. وہ بھٹو لیگیسی کا مالک ہے, وہ عوامی لیگیسی کا مالک ہے, وہ عوامی بیانیے کا مالک ہے, وہ عوامی راج کا جو ہے وہ اس کا خواب لیے ہوئے وہ جو ہے سیاست کرتا ہے. وہ گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں کرتا. وہ یہ نہیں ہے کہ جی ایچ کیو میں جا کے یا ان کو جا کے ملے اور اسٹیبلشمنٹ کی اشیر باز سے وہ سیاست نہیں کرتا. اس کے پاس عوام کی طاقت ہے, اس کے پاس زمینی حقائق ہیں, اس کے پاس اپنا ایک وزڈم ہے, اس کے پاس اپنا ایک شعور ہے. اور وہ شعور جو اس کے بلڈ میں آیا, جو اس کے نانا کے پاس تھا, جو اس کے بابا کے پاس ہے, جو اس کی اماں کے پاس ہے, یہ وہ خون ہے, یہ وہ وزڈم ہے. اور اسی وجہ سے ایک نوجوان شخص نے پاکستان کے گاہک سیاستدانوں کو جو ہے بتلا دیا کہ نہیں, یو آر ناٹ اے لیڈر. ہاں اب سیاستدان ہو, گاہک ہو, ڈن, بٹ لیڈر کون ہے؟ دیکھیں جی لیڈر وہ کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے نا جس کا مخالف بھی, سیاسی مخالف بھی اس کی گواہی دیتا ہے. اور آج مولانا فضل الرحمان نے جس نے اس ٹائم اس کی بات نہیں مانی تھی, آج وہ یہ بات مان رہا ہے. بھائی آپ نے پاکستانی عوام کے 9-10 مہینے ضائع کر دیے. اسی ٹائم اگر آپ بات مان لیتے تو آج پاکستان کی عوام کی جو ہے اس تبدیلی سے جان چھوٹ چکی ہوتی. پنجاب کے اندر پہلے تبدیلی آ چکی ہوتی, اور اب شاید آپ اگر اسی سکیم کے تحت چلتے تو یہ وفاق کے اندر بھی آپ تبدیلی لا چکے ہوتے. لیکن افسوس ہے آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی اس بیان کو اس ٹائم وقت نہیں دی, اس ٹائم اہمیت نہیں دی, اور جس کی وجہ سے عوام کا جینا دو بھر ہو چکا ہے. عوام اب چاہتے ہیں کہ بھئی ان کو جلدی سے گھر بھیجو, لیکن آپ جیسے سیاستدان جو ہے وہ رکاوٹ ہے, حزب اختلاف رکاوٹ ہے. اور حزب اختلاف کو اب بھی چاہیے, اب آپ کو اگر ادراک ہو گیا ہے تو اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کے آپ مشترکہ حکمت عملی اپنائیں تو وہ دن دور نہیں ہے, بہت جلد جو ہے یہ چلتے ہوں گے, یہ گھر چلے جائیں گے اور نیا سیٹ اپ ہوگا. عوام کو تھوڑا ریلیف ملے گا. وہ جو بھارت کے ذریعے پاکستان کے معیشت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ اصل ہائبرڈ وار ہے. یہ ہائبرڈ وار والوں کو بھی کہہ رہا ہوں, یہ ہائبرڈ وار ہے. یہ ہائبرڈ وار نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ پاکستان کے اپنے سن آف سیل کو غدار کہو, نہیں, یہ ہائبرڈ وار ہے
کہ یہاں جو آپ نے ہائبرڈ رجیم بٹھایا، اس ہائبرڈ رجیم نے ہمارے دشمنوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، ہماری فارن پالیسی چلانے میں، ہماری معیشت چلانے میں۔ میں نہیں کہتا، آپ کا اپنا الیکشن کمیشن کہتا ہے فارن فنڈنگ کا الزام، اور وہ بھی انڈیا اور اسرائیل سے سب سے زیادہ فنڈنگ تو عمران خان کو ملی نا، تحریک انصاف کو ملی۔ الیکشن کمیشن کے اندر یہ کیس پینڈنگ پڑا ہے، اور پھر جب یہ شخص اقتدار میں آپ ہی لے کے آئے نا، عوام کا مینڈیٹ چوری کیا، بکسے چوری کیے، ڈاکہ ڈالا گیا عوام کے مینڈیٹ پہ، ووٹ پہ، آپ نے اس کو تو بٹھا دیا۔ تو اس نے کیا کرنا تھا؟ وہ جن سے اس نے پیسے لیے تھے، جن کا یہ ایجنٹ تھا، اسی کو ہی اس نے فالو کرنا تھا نا۔ تو دیکھو پھر اس نے کیا کیا۔ آج بھارت اتنا طاقتور تو ہو گیا، آپ تو ہمیں بھارت کی دشمنی کے سبق پڑھاتے ہو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت آئی ایم ایف کے اندر اپنی ایک بندی بٹھاتا ہے، اور وہ بندی جو ہے آپ کے پورے آئی ایم ایف کے نظام کو، پورے آئی ایم ایف کے جو سیٹ اپ ہے پاکستان کا، اس کو مانیٹر بھی کرتی ہے، کنٹرول بھی کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اٹانومی ختم کرو، تو آپ اٹانومی جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ وہ کہتی ہے بچوں کا دودھ مہنگا کرو، وہ یہ کہتی، وہ جو کچھ کہہ رہی ہے، وہ جو کچھ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے، وہ بھارت کے آشیرواد پہ کہہ رہی ہے۔ جب بھارتی شخص وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، بھارتی بندی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، بھارتی شہری وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو اس نے تو اپنی ملک کی جو ہے وہ پالیسی اختیار کرنی ہے، اس کو پاکستانیوں سے تو ہمدردی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے آج پاکستان کا یہ حشر ہو چکا ہے، اور آپ کہتے ہو ہائبرڈ وار۔ ہائبرڈ وار اس سے اور کیا ہوگی؟ یہ ہائبرڈ وار ہے، اور اس ہائبرڈ وار کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں آپ لوگوں کا سچ میں وہ ہے۔ تو اسی وجہ سے اب آپ ان ساری چیزوں کو انڈو کرو، ریورس کرو، اس تبدیلی سے جان چھڑو عوام کی۔ یہ جو بھارت ہماری معیشت کو تباہ کر رہا ہے، اس معیشت کو آپ بچواؤ۔ اور وہ کیسے بچے گی؟ یہ پاکستان کے پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈر ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ لیول پلے گراؤنڈ پرووائڈ کرو۔ یہ نہیں کہ آپ عمران خان کو فیسیلیٹیٹ ہی کرتے رہو۔ وہ بھائی جان چھوڑو، اس سے جان چھڑواؤ، ملک بچانا ہے نا، ان سے جان چھڑواؤ، اور پاکستان کے جو حقیقی نمائندے ہیں ان کو آگے لاؤ، ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرو، نہ کرو فیسیلیٹیٹ، کم سے کم ان کو لیول پلے گراؤنڈ تو دے دو، ان کی راہ میں روڑے تو نہ اٹکاؤ۔ وہ یہاں پہ کوئی بھی ان ہاؤس کا یا کوئی بھی میکانزم لے کے آتے ہیں، تو آپ اپنے جو اتحادی ہیں، جو آپ کی پراکسیز پارٹیز ہیں، ان کو تو یہ فون کر کے نہ کہو جی آپ کو اب بھی خان کا ساتھ دینا ہے، پھر تو ہم آپ کو برابر کے قصوروار سمجھتے ہیں۔ سچ میں آپ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرو۔ آپ نے جو پاکستان کے اوپر یہ جو استحصالی مافیا بٹھایا ہے، یہ جو کرپٹ مافیا بٹھایا ہے، یہ جو مافیا بٹھایا ہے، اس کا کفارہ اب آپ کو ادا کرنا ہے۔ اور کفارہ کیسے ادا کرو گے؟ ان کی چھٹی کرا کے، اور حقیقی نمائندوں کو اقتدار آپ کو سونپنا ہوگا، یا اس کے لیے راہ ہموار کرنی ہوگی۔ بہرحال بات یہی تھی کہ ہمیں نظر آ گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سچ میں پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں، بچہ ہو کے، کم عمر ہو کے ان سے سب سے زیادہ میچور ہے۔ اور یہ کیوں میچور ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ خون کی بات ہوتی ہے، لیڈر پیدائشی ہوتا ہے، لیڈر بنتا نہیں ہے، اور وہ پیدائشی لیڈر ہے سچ میں۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔